बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल-मनाल रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी फैमिलियों समेत खुश व खुर्रम रखे, हंसता बसता रखे, हर बुरी नज़र से, हर बद नज़र से बचा के रखे, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में जो है तरक्की दे और आपका रिस्क वसी करे, आपको हर कदम पर कामयाबी मिले और आपको तंदुरुस्ती, मुताजी, परेशानी, मायूसी और गुर्बत से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपके मुखालफीन हैं जो, वो चाहे आपके वो अपनों में है, रिश्तेदारों में है, दोस्तों की सूरत में है, फैमिली की सूरत में है, बाहर के हैं, बेगाने हैं और जिनका आपको पता नहीं, ऐसे भी मुखालफीन हैं। अल्लाह ताला जो है उनके इरादों को निस्त और नबूद करे, उनके मज़मूम नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाए और वो मुँह की खाएँ और ख़ुद ही ज़लील और रुसवा हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे बाज़ लोग कहते हैं कि जी, फ़ोन करके कहते हैं कि जी आप मुखालफीन को बड़ी क्लास ले लेते हैं। देखें, मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ अच्छे लोग पाए जाते हैं वहाँ बुरे भी पाए जाते हैं। जहाँ अच्छाई पाई जाती है यानी कि बुराई भी पाई जाती है। जहाँ अच्छी बात कही जाती है वहाँ आपके मुखालफीन उसको उल्ट रंग भी दे सकते हैं, उसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आज मेरे एक भाई ने, मैं नहीं जानता, मेरी कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी स्काउट गार्ड और बॉडी गार्ड, प्रोटोकॉल गार्ड की, उसमें मेरे एक अनजाने भाई ने, जिसको मैं जानता भी नहीं, उन्होंने एक कमेंट्स किया 3 लाइनों का कि ये साहब अपने को कुछ ज़्यादा ही तरजीह देते हैं। तो इस तरह के उन्होंने कमेंट्स किए। तो मैं, वो भाई मेरी वीडियो इसका मतलब देखते हैं, एक तो मेहरबानी मोहब्बत आपकी कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपको शायद जेलसी का शिकार हुए हैं, हसद का शिकार हुए हैं। तो भाई मेरे, जिसमें किसी की खूबी होती है ना, जिस बंदे के अंदर खूबी होती है ना, वो उस खूबी की सलाहियतों को इस्तेमाल में करता है। ठीक है। जिसमें कुछ दम खम होता है ना, तो यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि मंझ अपने किले ते मजबूत होती, तो जिहड़ी मंझ होती है ना, वो अपने किले ते अपने डेरे ते मजबूत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का कारोबार का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं किसी मालिक की खुशामदी नहीं करता, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं किसी के दफ्तर में काम नहीं करता। एक खुशामद से नौकरी मैंने कायम रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता अल्लाह सुब्हानहू तआला नीली छतरी वाले से हूँ। इसके अलावा मैं दुनिया के किसी बड़े तीस मार खान से भी नहीं डरता। एक बात, जो रात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के पैदा होते ही कब्र में लिखी है कि उसे कितनी उम्र में, किस मौके पर, किस मुल्क में, किस तरह की मौत आनी है, वो जब इंसान पैदा होता है तो वो लिखी जा चुकी होती है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अंदर एक राज रखा हुआ है कि हमें उसका पता नहीं होता कि हमारी मौत कब आनी है। तो झुकता मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे हूँ। मैंने जो बात करता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे करता हूँ, ना मेरे अंदर मगरूर, ना मेरे अंदर तकब्बर। अल्लाह माफ़ दे, ये कुफ़र की अलामत है, मैं ऐसे समझता हूँ। सिर्फ अपनी सलाहियतों पर मुझे फ़ख्र है। ठीक है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप हसद का शिकार होने की बजाय, किसी पर गलत तनकीद करने की बजाय और जेलस होकर कमेंट्स लिखने की बजाय, आप अपने अंदर उस खामी को ख़त्म करो। और अगर आप किसी से जेलस हो तो
اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ آپ اس سے زیادہ بڑھ کے رہیں۔ مزہ تو تب ہے نا، مقابلہ ہمیشہ میدان میں اچھا لگتا ہے، تو اپنے اندر اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کرو۔ تنقید کرنی چاہیے مثبت انداز میں۔ سیاست میں احتجاج کا حق ہے، لیکن احتجاج جمہوری انداز میں ہو۔ احتجاج میں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ احتجاج کا مطلب جو ہے اس کی تشریح جو ہوتی ہے، میں بطور صحافی آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید میرے کمنٹس کرنے والے بھائی کو نہیں پتہ، شاید یا وہ کم پڑھا لکھا ہے یا کسی سے کمنٹس کروا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ گورنمنٹ کے آگے یا کسی اور کے آگے، جہاں بھی آپ کروانا چاہتے یا کسی ریاستی ادارے کے آگے۔ لیکن احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور پشاور کے وزیر اعلیٰ کی طرح مسلح جتھوں کے ساتھ ریاستی اداروں پر حملہ ہو جائے۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو گندی گالی دوں۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی برائیاں شروع کر دوں، دوسروں کے آگے آپ کے خلاف کان بھرنا شروع کر دوں۔ احتجاج کا مطلب آپ مثبت تنقید بھی کریں مثبت انداز میں، اس میں اصلاح کا پہلو نظر آئے کہ اصلاح ہوتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ میں یہ خامی ہے، یہ دور کر لیں۔ تو جس بھائی نے میرے پاس کمنٹس کیا، میں نے اس کو جواب دینا تھا، وہ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ ایک بات تو میں سیدھی سی، چاہے وہ میرا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں سیدھی سی بات بڑا اسٹریٹ فارورڈ، میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں کئی دفعہ بتایا چونکہ میں ناڑے کا سوچا اور موٹر وے پہ، میں کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں، موٹر وے کا پکے روٹ کا عادی ہوں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے میں بات کرتا ہوں۔ میرا قلعہ مضبوط ہے، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ شعیب خان کا قلعہ مضبوط ہے، اور اس قلعے کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی ہوئی تو کوئی کھاڑے گا، ورنہ تنقید کرتے رہیں تو پھر میں اس تنقید کا بڑے پیار کے انداز میں جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار کر لال کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ جو حق پر چلتا ہے، جو سچ پر چلتا ہے، اس کی راستے میں رکاوٹیں، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں بالکل آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، پیغمبروں نے مشکلات کا، جب وہ دین اسلام کی بات پھیلاتے تھے تو جو کافر ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، ان کی، ہمارے پیغمبروں کی جو ہے اولیاء کرام کی راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت دینے کے لیے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، ہمارے پیغمبر ثابت قدم رہے۔ اسی کی بدولت آج رہتی دنیا تک ان کا نام ہے۔ آج بھی ہم اپنے پیغمبروں پہ، اپنے نبی پہ، مولا علی پہ، بی بی زینب پہ، غازی عباس پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں فخر ہے۔ کیوں؟ ان کا نام، دنیا مٹ جائے گی لیکن ان کا نام رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کا نام رہے گا کیونکہ انہوں نے دین کو پھیلایا، انہوں نے اسلام کو پھیلایا، انہوں نے خندہ پیشانی، مشکلات کا مثبت انداز میں مقابلہ کیا، جو مردی سے مقابلہ کیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ ایک بات تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا،
کتوں کے بھونکنے سے فقیر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی صدائیں کبھی بند نہیں کرتا، وہ صدائیں لگاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. فقیر کی صدائیں جاری رہتی ہیں اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. تو باقی سمجھنے والے تو بڑے اچھی طرح سمجھ جاتی ہیں نا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو باقی میرا آفس المنان روزگار آفس یہ غریبوں کے لیے آفس ہے. یہ ہر گھر کا چولہا جلانے کا اس کا مشن ہے. ہر بے روزگار کو، ہر ان پڑھ کو، ہر ملازمت کے متلاشی کو، مرد خواتین کو دینے کا یہ والا آفس ہے. اور پیٹھ پیچھے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی جو ہوتا ہے نا وہ برائیاں کی جاتی ہیں. منہ پہ آ کر کوئی مزہ تب ہے برائی کریں، لگ پتہ پھر جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس کا قلعہ مضبوط ہے اور میدان کا کون ونر ہے. تو باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وسیع رزق دے، ہر برے نظر سے بچا کے رکھے. آج کی ویڈیو دیکھیں نا، کمنٹس کسی ایک نے کیا اور میں نے ایک اچھی خاصی وہ کہتے ہیں بحث کر دی، یعنی کلاس لے لی. تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ 11 منٹ تو ان کو پھر جن پہ کی انہیں بھی تسلی ہوگی. چلیں کوئی بات نہیں. باقی میرے پاس جی آج کی جو میں نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ خواتین کے لیے. میرے پاس کچھ خواتین کی ملازمتیں آئی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جو میرے پاس آنا چاہتی ہیں فوری طور پر مجھ سے رابطہ کیا کریں. ایک بہن میرے سے رابطہ کیا آج، تو اس نے کہا جی آپ کی جو میں نے نا 2 مہینے پہلے ویڈیو دیکھی تھی تو وہ ویکنسی ہے. تو میں آپ اس کو کیا جواب دیتا ہوں؟ میرے پاس جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، وائرل کرتا ہوں، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ کالوں کا ایک تانتا بند گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. تو میں اس طرح یہ کام کرتا ہوں. میرے پاس جو پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے، لازمت. تو یہ میری چیز ہوتی ہے. باقی جی میرے پاس خواتین کے لیے جاب آئی ہوئی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. جس چیز نے کرنی ہے، المنان روزگار کے دروازے صبح 10 سے 5 بجے تک تمام بے روزگاروں کے لیے کھلے ہیں. ایک جاب میرے پاس راولپنڈی رحمان آباد مری روڈ نادرا آفس کے پاس ایک چھوٹی سی فیملی ہے 4 افراد کی، جن میں ان کے 2 بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں. اس گھر میں ایک خاتون چاہیے جو روٹی بنا دے، جو گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دے، اور 3 ٹائم اسے صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا جو مالک کھائیں گے وہ بھی کھائے گی. اور وہ خاتون گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہے گی. اسے اچھی تنخواہ بھی ملے گی، کھانا پینا رہائش بھی ملے گا، مہینے کی چھٹیاں بھی ملیں گی. اور جو مالک کپڑا پہنیں گے وہی وہ خاتون ملازمہ کو بھی لے کے دیں گے، جوتے تک لے کے دیں گے. ہر چیز کا اس کا خیال رکھیں گے. ہر میڈیکل کی صورت میں اسے ہر طرح کی میڈیکل کی سہولت میسر ہوگی. بہت اچھا گھر ہے، بہت چھوٹی فیملی پر مشتمل گھر ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آیا کرنا چاہتی ہے میری بہن، تو وہ میرے سے فوری طور پر رجوع کرے. کھانا پینا رہائش فری ملے گا. ایک بات. دوسری بات کہ میرے پاس ایک اڈیالہ روڈ جو ہے راولپنڈی میں، ادھر ایک فیملی ہے، مذہبی دینی فیملی ہے. ان کو ایک گھر میں اپنے لیے ایک خاتون چاہیے جو میٹرک پاس ہو، جو گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لے. اور ان کے جو وہ بھی چھوٹی فیملی ہے، ان کی جو گھر میں بچیاں ہیں چھوٹی، ان کو سبق بھی پڑھا سکے. کھانا پینا رہائش گھر جیسا ماحول گھر کا فرد بن کے رہنا پڑے گا. اور جو میں نے صورتیں بتائی ہیں یہ یہاں بھی ہیں. تیسری میرے پاس ایک ویکنسی ہے اڈیالہ روڈ پہ ایک آفس ہے راولپنڈی میں. ادھر مجھے ایک کمپیوٹر آپریٹر خاتون چاہیے صبح 9 سے 5.
کھانا پینا رہائش ملے گا، کمپیوٹر کا مکمل کسی آفس میں 3 سال کا تجربہ ہو، اچھی تنخواہ ملے گی۔ چوتھی جاب میرے پاس راولپنڈی کینٹ ایریے کی رہنے والی ہوں یا پھر آؤٹ آف سٹی کی بھی لڑکیاں آ جائیں تو مجھے وہ بھی چاہیے، کم از کم FA BA پڑھی ہوں اور میچور ہوں۔ پراپرٹی کا ایک بزنس ہے، وہاں پہ ہم کو خواتین چاہیے۔ اگر ڈے کی ڈیوٹی ہے تو پھر اس کا میں 9 سے یعنی کہ صبح 10 سے 5 بجے تک ان کا ٹائم ہے ڈیوٹی کا، یا 10 سے 4۔ وہ باقاعدہ پراپرٹی بزنس ہے، اس میں سروے کا کام ہے۔ اگر کوئی خواتین کرنا چاہتی ہے، میٹرک ہو، FA ہو، BA ہو، لیکن 25 سال سے زائد ہو، تو وہ بھی میں آپ کو فوری طور پر دے سکتا ہوں۔ اگر کوئی لڑکی، کوئی خاتون چکوال، اٹک، منسیرا، کیپٹ آباد، کشمیر کی ہیں اور وہ یہاں پہ یہ پراپرٹی آفس میں پڑھی لکھی ہیں، میٹرک FA BA پڑھی لکھی ہیں، تو اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کھانا پینا رہائش وہ بھی ان کی سہولت ان کو ملے گی۔ تو 2 آ جائیں، 4 آ جائیں، 6 آ جائیں، 7 آ جائیں تو وہ آ سکتی ہیں۔ ایک بات یہ میرے پاس 3 ملازمتیں ہیں۔ اسی طرح مری روڈ پہ ایک آفس ہے، صبح 9 سے 4 بجے تک ڈیوٹی ہوگی اور آفس مڈل پاس میٹرک پاس لڑکی چاہیے۔ اس میں کام سمجھا دیا جائے گا، کام سکھا دیا جائے گا اور صبح 9 سے 4 ڈیوٹی ہوگی، لیکن مری روڈ کی نزدیک کی رہائشی ہوں، کمیٹی چوک، فیض آباد، یہ چیز۔ اسی طرح میرے پاس ایک 6 روڈ پہ ٹریول ایجنسی ہے، وہاں پہ مجھے کمپیوٹر آپریٹر تجربہ کار لڑکی کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی کو میل چیک کرنا آتا ہو، ڈیٹا انٹری کرنی آتی ہو اور مکمل کمپیوٹر پہ عبور حاصل ہو، وہ میرے پاس ایک ویکنسی آئی ہے، اچھی تنخواہ ہے۔ اگر کھانا پینا رہائش وہ رکھنا چاہتی ہیں تو قریبی ہاسٹل ہے، وہ مینیج کروا دیں گے، وہاں بھی رہائش رکھی جا سکتی ہے۔ اگر صبح 9 سے 5 بجے تک ڈیوٹی کرنا چاہتی ہیں، پنڈی کی رہائشی ہیں تو ڈیوٹی کر سکتی ہیں اور گھر جا سکتی ہیں، نہیں تو اگر آؤٹ آف سٹی کی ہیں تو وہاں بھی سیٹل کروا سکتا ہوں۔ تو میرے پاس پنڈی کی رہنے والی خواتین لڑکیوں کے لیے اور آؤٹ آف سٹی لڑکیوں کے لیے میرے پاس ملازمتیں موجود ہیں۔ یہ آج ہی کی ڈیٹ میں آئی ہیں، آج جمعہ تھا، نئے سال کا پہلا جمعہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیا سال بھی المنان روزگار کے لیے بہت اچھا آغاز کیا۔ میرے پاس جو بھی آئے خواتین، میٹرک FA مڈل BA پڑھے، میں ان سب کو لگا سکتا ہوں کھانا پینا رہائش والی بھی جگہ پہ، اور اگر وہ کھانا پینا رہائش نہیں رکھتی، صبح سے لے کر شام تک کام کرنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی میرے پاس ملازمت کے لیے موجود ہے۔ انشاءاللہ سنڈے سے یعنی کہ کل یا پرسوں سے یا کل یا اتوار سے یا اتوار سے تک میں آن لائن جو پارٹ ٹائم کام کرنے والے قاری حضرات ہیں، آن لائن قرآن اکیڈمی والے آن لائن جو پڑھانا چاہتے ہیں، ملک بھر کے حافظ قاری جو ہیں جو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میں انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹوں میں نوکری لے کر آنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اب ہر شعبے میں آپ کو ہر جگہ پہ میں انشاءاللہ آپ کو ملازمت کے لیے سیٹلمنٹ آپ کی کروا دیا کروں گا۔ ایڈریس لکھ لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، راولپنڈی، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021، یہ میرا زون کا نمبر ہے۔ 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، یہ میرا ٹیلی نار کا نمبر ہے۔ صبح 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، 10 بجے میرا موبائل کھلتا ہے، 5 بجے میرا آفس بند، موبائل بند۔ آفس فون کر کے بھی آ سکتے ہیں، فون کیے بغیر بھی آ سکتے ہیں، واٹس ایپ کال، وائس میسج، SMS کا میں کسی صورت جواب نہیں دیتا۔ 0312 والے زون والے نمبر پہ میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اتنی فیسلٹی، اتنی سہولت دے سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے میرا ایڈریس مانگتے ہیں تو میں آپ کو وزٹنگ کارڈ کی صورت میں
سینڈ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نہ آپ کی وائس میسیج سننا ہوں، میں وائس میسیج سن کے جواب نہیں دیتا کسی کا۔ ڈائریکٹ کال کیا کریں، عام سادہ کال کیا کریں۔ اپنا اور ذکر کا خیال رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ آپ کا کھل جاتا ہے اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے غریبوں کی مدد بھی کیا کریں اور درود پاک کا ورد لازمی ہر ٹائم کرتے رہا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہنستا بستا رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ والسلام۔